वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ पी डी एम अपने एहतजाजी तहरीक को लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ जो पी डी एम में शामिल जमातें हैं वो किसी एक नुक्ते पे मुतफिक नहीं है। सेनेट इलेक्शन को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तकरीबन सामने आ गया कि वो सेनेट इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे और एन मुमकिन है कि आगे जाके वक्त पे इस्तीफ़े भी ना दें, जिससे यकीनी तौर पे पी डी एम की जो मेन पार्टीज़ हैं उनमें तशवीश पाई जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है और यकीनी तौर पे उसकी पार्टिसिपेशन के बगैर पी डी एम की जो मूवमेंट है वो अपने मुंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकती। उसके साथ साथ जो दूसरी डेवलपमेंट हम देख रहे हैं कि जे यू आई फेब में इख्तलाफात सामने आ गए। मौलाना फजल रहमान साहब जो कि इस इत्तेहाद की क़यादत कर रहे हैं, उनकी अपनी ही पार्टी में इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए हैं और आज मौलाना ने अपनी पार्टी के 4 सीनियर अरकान, जिनमें मौलाना शेरानी, हाफिज़ हुसैन अहमद जो कि इंतहाई बुनियादी लोगों में से हैं और बहुत ही सीनियर तरीन जे यू आई फे के लोगों में से हैं, और इसी तरीके से गुल नसीब और एक और उनके जो मेंबर हैं, उनको आज उनकी रुकनीत मातिल कर दी गई है। ये चीज़ पी डी एम के इत्तेहाद पे कितना असर करेगी, ये फैसला जो किया गया ये पी डी एम के इत्तेहाद में और खुसूसन जे यू आई की स्ट्रेंथ में कितना असर डालेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ इंतहाई इंपॉर्टेंट मेहमान हैं हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, जिनका ताल्लुक जे यू आई फे से है। उनसे जानते हैं कि इस सारी डेवलपमेंट के हवाले से वो क्या कहेंगे। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे मेरा यही सवाल है कि आप माशाल्लाह जे यू आई फे के एक उन लीडर्स में रहे जो पॉलिसी बनाते रहे, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल, आप फ्रंट लाइन पे रहे हमेशा से। तो आज आपकी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के हवाले से आपकी शेरानी साहब की और 2 दीगर लोगों की रुकनीत मातिल कर दी गई है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। जहाँ तक जमीयत उलमा इस्लाम का ताल्लुक है तो मैं ये बात वाज़ेह करूँ कि सन 1973 के अवाखिर में जी मैं जमीयत उलमा इस्लाम का बाज़ाब्ता रुकन बना था। मुफ्ती साहब, मुफ्ती महमूद साहब, सर जो मौलाना फजल रहमान साहब के वालिद गिरामी के मरहूम, सर उन्होंने अपने कदम से ही मुझे रुकन बनाया था। मौलाना फजल रहमान साहब उनकी वफात के बाद तकरीबन 80 के दिहाई में जो है ना वो जमीयत में आए थे। जमीयत यानी उलमा मौलाना इस्लाम, फजल रहमान साहब मुफ्ती महमूद साहब की वफात के कुछ टाइम बाद जे यू आई में आए, आप उससे पहले 74 से 73 से हिस्सा थे? जी जी, मैं तकरीबन 7 साल पहले से मैं रुकन था। जी इसी ठीक तरह शेरानी साहब भी हमारी मोस्ट बानी अरकान में से हैं। ठीक गुजारिश ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम में हम थे, हैं और रहेंगे, ठीक लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब पीडीएम के लीडिंग पोजीशन पे है, ठीक बज़ाहिर तो उनको उन्होंने सदर रखा हुआ है, जी लेकिन 31 दिसंबर का जो फैसला उन्होंने किया था, 11 जमातों में उनके सरबराही में फैसला हुआ था जी कि वो इस्तीफे भी देंगे और सेनेट का इलेक्शन नहीं होने देंगे वगैरह वगैरह, ठीक और एक लॉन्ग मार्च और धरना भी दिया जाएगा। इस पे मिसाख जमहूरियत के नाम से दस्तखत भी हुए थे। ठीक लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि कल से जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने अपने पीपल्स पार्टी के सेंट्रल कमेटी का इजलास 29 को बुलाया है और ऐलान कर दिया है कि अगर सेंट्रल कमेटी कहेगी तो हम इस्तीफा देंगे, अगर वो कहेगी तो हम सेनेट में इलेक्शन लेंगे, हिस्सा लेंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं लेंगे। इसका मतलब ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो सिर्फ नजराती जो है सरबराह है, कोई नजरियाती नहीं है, क्योंकि जी उनको बिठा तो दिया गया है लेकिन सारी की सारी डोर जो है ना 2 बच्चों और एक बच्ची और बच्चे के हाथ में है। जी एक तरफ बिलावल है जिसको वीटो का हक दिया गया है, दूसरी तरफ मरियम है। ठीक इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो खदशात, जो बात मैंने कई दिन पहले और 1-2 माह पहले की थी, उस वो तमाम बातें पूरी हो रही हैं। और ठीक आज़ादी मार्च के हवाले से भी हमने यही बात की थी कि जनाब ये लोग जो है ना आपको आगे करेंगे, हमारे वर्कर जो आएंगे यहाँ पर, और वो लोग 13 दिन तक आकर बैठ गए। फिर मौलाना साहब ने पार्टी को एतमाद में लिए बगैर जाकर उसी इस्टेब्लिशमेंट के जरिए जिसके खिलाफ वो बाजार बैठे हुए थे, जी उनसे जाकर मुलाकात की चौधरी शुजात और परवेज राई के घर पे, और अच्छा। वहां से जाकर उन्होंने फैसला दे दिया और वो जो हमारे आज़ादी मार्च के 13 दिन में ख़त्म किया। इसी तरीके से हमने यानी आप ये फैसला समझते हैं कि किया था। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो चौधरी शुजात और परवेज लाई के घर पे मुलाकात की, वो एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से की और उन्हीं के कहने पे वो वापस बैठ गए, अपना प्रोटेस्ट ख़त्म कर दिया? देखिए वो खुद ऑन द रिकॉर्ड है मौलाना फजल रहमान साहब कि इन्होंने हमें कहा था कि हम
مارچ میں عمران خان کو گرا دیں گے اور آپ کی جی حکومت آئے گی. جی یہ بات تو خود مولانا فضل الرحمان نے بھی بات کی ہے. جی چودھری شجاعت پرویز الہی نے کہا کہ ایک امانت ہے جس کا فیصلہ ہم نے کیا اور وقت آنے پر بتائیں گے. اور پھر مولانا سے رہا بھی نہیں کیا, انہوں نے میڈیا کو بھی بتا دیا کہ جناب یہ لوگ ہم سے بات کر چکے تھے. تو ہمارا یہی ان سے سوال تھا کہ اگر آپ واقعی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف گئے تھے تو پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر آپ نے کیوں دھرنا ختم کیا. اور پھر ہم نے ان سے یہ طے کیا تھا کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب صدارتی الیکشن 18 کے انتخابات کے بعد اسمبلی میں نہیں لڑیں گے. اور یہ فیصلہ JUI کا تھا, ریکارڈڈ ہے. جی لیکن اس کے بعد نواز شریف کے فون آنے پر انہوں نے جا کر الیکشن لڑا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اسمبلی غلط تھی تو اس پہ مولانا کا الیکشن لڑنا, ان کے بیٹے کا ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن لڑنا, یہ سارے غلط تھے. یہ وہ تمام بات تھی جو ہمارے سینئر ارکان وہاں بیٹھ کر پارٹی کے اندر کئی مہینوں سے بلکہ 2 سال سے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن مشکل یہ پیدا ہوئی کہ اب ان کو بغیر پوچھے اسی طریقے سے نواز شریف صاحب نے جو کوئٹہ میں تقریر کی تھی لندن سے, اس میں بھی انہوں نے فوج کو بغاوت پہ اکسانے کی کوشش کی کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف آپ بغاوت کریں. اس حوالے سے کہ میں نے یہ ایسے ترجمان کے کہا کہ یہ نواز شریف صاحب کا بیانی ہے, ہمارا نہیں ہے. ٹھیک, افسر صاحب یہ پوائنٹ آپ سے کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک تو آپ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب مریم نواز اور بلاول بھٹو کے ہاتھوں ہائی جیک ہیں, تو اس وجہ سے آپ کا اور ان کا اختلاف ہے. دوسرا پوائنٹ آپ فرما رہے ہیں کہ جو نواز شریف کا فوج مخالف بیانیہ ہے اس کے ساتھ جو آپ ہیں یا JUI کی جو باقی لیڈرشپ ہے وہ کھڑی نہیں ہے. کیا یہی آپ کا کہنے کا مطلب ہے؟ دیکھیے میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو مسلم لیگ نون ہے پاکستان کی وہ بھی اس بیانیہ پہ کھڑی نہیں ہے. اچھا, مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب تو ہیں, باقی کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے شہباز شریف صاحب تو ابھی جیل میں رہ کر بھی مذاکرات کر رہے ہیں. محمد علی درانی صاحب سے مذاکرات کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہے ہیں. ہم نے ان سے یہی بات کی کہ یہ جو دوغلا پالیسی ہے, ایک بھائی جو ہے نا وہ بیماری کے بہانہ کر کے وہاں جا کے چھپا ہوا ہے اور وہ وہاں سے جو ہے نا ورچوئل خطاب کر رہا ہے اور گالیاں دے رہا ہے, اور ہم جماعت کو اپنی جو ہے نا اس کے لیے لگا رہے ہیں. اگر ان کا کوئی کرپشن وغیرہ کا معاملہ ہے, صحیح ہے یا غلط ہے, وہ پاکستان آ جائیں اور اپنے معاملات کو فیس کریں. لیکن اگر وہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ والی بات کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جناب ہم تو محلوں میں بیٹھے رہیں اور وہاں سے پیسے بیچ کر ہی دیگر جماعت کی کارکن جو ہے وہ ہمارے تحریک چلائے, تو پھر یہ ناممکن ہے. پھر پرانے لوگ یقین بول پڑتے ہیں, اور یہی بات ہوئی ہے جس کی پاداش میں ہمارے دوستوں کو مولانا شیرانی صاحب وغیرہ جنہوں نے حق کی آواز بلند کی ان کے خلاف کارروائی کی, ایک طرفہ طور پر کارروائی کی گئی اور ان کی کوئی شوکاز نوٹس بھی انہیں نہیں دیا گیا, نہ ان سے پوچھی گئی کہ آخر آپ لوگوں نے کس لیے اختلاف کیا ہے. ٹھیک, اچھا سر یہ بتائیں کہ JUI فیک ہے کیا اپنے الیکشنز ہوتے ہیں؟ آپ ایک ظاہر جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جمہوری پارٹی ہیں, تو کیا آپ لوگوں کے اپنے الیکشنز ہوتے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن؟ کیونکہ جب سے دیکھ رہے ہیں عرصے سے مولانا صاحب بھی امیر ہیں, تو کیا آپ کا اپنا کوئی انٹرا پارٹی سسٹم ہے؟ کوئی الیکشن ہوئے کبھی, کوئی اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ کریں گے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ دیکھیے جہاں تک JUI کا تعلق ہے, JUI تو مولانا فضل الرحمان نے بنایا ہے اسے, اسی کی تو ہم مخالفت کر رہے تھے شیرانی صاحب, اور ہم نے یہی بات کی کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے, فے نہیں ہے. فے سے مراد وہ فضل الرحمان گروپ لینا چاہتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی کچھ عرصے سے تو فے سے مراد مختلف فوائد ہیں جو صرف مولانا فضل الرحمان اور اس کے خاندان کے اور اس کے دوستوں کے لیے مختص ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے یقیناً مولانا شیرانی صاحب نے انٹرا پارٹی الیکشن کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کے مقابلے پر جو ہے نا وہ اپنے کاغذات جمع کیے تھے, لیکن مولانا صاحب نے 3 دن تک انتخابات نہیں ہونے دیے اور ان پہ دباؤ ڈالا گیا پشاور میں, اور یہ ریکارڈڈ ہے, اور ان کے نام واپس لیے گئے اور مولانا نے اپنے آپ کو بلا مقابلہ کامیاب قرار دیا گیا. مولانا گل نصیر صاحب خیبر پختونخوا کے امیر تھے, ان کو نکال کر اپنے بھائی کو کسی انداز میں ادھر دخیل دی, وہاں کا صدر بنا دیا گیا. اسی طرح سینٹ کے حوالے سے پارٹی نے خیبر پختونخوا میں مولانا گل نصیر صاحب کا فیصلہ کیا تھا, اور وہ فیصلہ ہو چکا تھا, انہوں نے کاغذات بھی جمع کیے تھے,
لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کی جگہ پر دباؤ ڈال کر اپنے بھائی کو جو ہے نا سینیٹر بنایا. یہ تمام باتیں اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہمارے جو سینئر ارکان تھے وہ اس موروثیت کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کرتے رہے اور انہیں سمجھاتے رہے کہ اس انداز میں جو ہے نا پارٹی کو موروثیت کی بنیاد پر چلانا ٹھیک نہیں ہے. اور اب تو صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ تمام تر بڑے بڑے جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں ان کو نواز شریف صاحب اور دوسروں کے کرپشن کے بیچ اس لیے چڑھایا گیا کہ جناب وہ اپنے حوالے سے جو ہے نا پیسہ پھینک کر. ٹھیک. اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جیسے کہ آپ ہیں، شیرانی صاحب ہیں، گل نصیب صاحب ہیں، باقی لوگ جن کی ممبرشپ کینسل کی گئی ہے، اس سے پارٹی کی جو افرادی قوت ہے اس پہ کتنا فرق پڑے گا؟ کیونکہ مولانا صاحب تو ظاہر ہے جب بھی آئے ہیں وہ بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کے آتے ہیں، تو اب یہ آپ کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کی ناراضگی کی وجہ سے یا ان کو پارٹی سے نکالنے کی وجہ سے کیا مولانا کی جو افرادی قوت ہے وہ پہلے کی طرح رہے گی یا اس میں کوئی فرق پڑے گا، یا آپ لوگوں نے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہو اس حوالے سے؟ دیکھیے ایک بات تو واضح ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا یہ دو ایسے صوبے ہیں جہاں پر جمعیت علماء اسلام کے جو ہے پاکٹس ہیں اور یہاں پر ہمارے منتخب نمائندے آتے رہے قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، صوبائی اسمبلی میں. باقی دو صوبوں سے اس طریقے سے صورتحال نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ جو 4 آدمی ہیں ان کو جو نکالنے کی بات کی گئی ہے، یہ دونوں کا تعلق انہی صوبوں سے، یعنی بلوچستان سے شیرانی صاحب اور میں ہوں، اور اس کے بعد وہاں سے ہے. یقیناً اس پر پڑے گا اور ہماری کوشش یہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام اسی ڈگر پر جو جمہوری حوالہ ہے اس کے مطابق وہ پارٹی کو چلایا جائے اور مفتی محمود صاحب نے جو دستور دیا تھا اس میں ترمیم نہیں کی جائے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوشش تھی اور انہوں نے کوشش بھی کی کہ یہ دستور میں ترمیم کیا جائے تاکہ جو زندگی بھر کے لیے ان کو ہی صدر رکھا جائے. لیکن ساتھیوں نے شاید اس کی مخالفت کی. اس کے بعد دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ جو صدارت پہ پابندی تھی اس کو بھی انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی اور کر دیا. تو ہمارے جو بڑے جو سینئر لوگ تھے انہوں نے اس روش کو ختم کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ پورے ملک میں فیئر الیکشن کی بات کرتے ہیں، اس کے لیے دھرنا دیتے ہیں، اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، تو کم از کم سیاسی پارٹیاں اور جے یو آئی اپنے اندر بھی تو فیئر الیکشن کرا دیں. جی بالکل، یہ ایک والیڈ پوائنٹ ہے. سر یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ اپنا سفر جے یو آئی کے اس پہ ہی جاری رکھیں گے، اور اگر رکھیں گے تو پھر لازمی بات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب تو اب سے الگ ہو گئے یا آپ کو نکال دیا، تو کیا یہ پھر ایک نیا دڑا جے یو آئی کا سامنے آئے گا؟ اس حوالے سے وضاحت کیجئے گا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے افراد کو نکالنا ہے، یہ تو ہمارا عالمی ہے تمام جماعتوں کا کہ جو لوگ بھی سچ اور حق بات کہہ دیتے ہیں پھر ان پہ الزام بھی لگایا جاتا ہے اور ان کو پارٹی سے نکالا جاتا ہے اور پھر مفاد پرست طبقہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. جب بھی صورتحال ایسی ہوتی ہے، جمعیت علماء اسلام میں جتنے بھی پرانے لوگ تھے جنہوں نے نامساعد اور سخت حالات میں جمعیت علماء اسلام کے لیے کام کیا تھا اور اس کو اس مقام پر پہنچایا تھا، آج مفاد پرست اور خاندانی جو ٹولے ہیں وہ آ کر اس پہ قابض ہو چکے ہیں اور جو پرانے لوگ ہیں جو حق بات کہتے ہیں ان کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے. اس لیے ہماری کوشش ہے کہ آج انہوں نے ہم سے پوچھے بغیر، شوکاز نوٹس دیے بغیر، ہمارا وقف لیے بغیر انہوں نے ایک طرفہ طور پر مولانا فضل الرحمان نے جو اس طریقے سے ایک ڈکٹیٹرشپ ہو کر ہمارے پارٹی سے خارج کیا گیا، اس پہ ہم غور بھی کریں گے، لائے عمل بھی طے کریں گے. لیکن پھر بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اصلاح احوال کے لیے کوئی بھی راستہ نکل سکے اس پہ ہم گامزن ہوں. جی سر، آخری سوال آپ سے، جے یو آئی کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے خلاف نیب کے کیسز بھی چل رہے ہیں، ان کو بلایا گیا وہاں، آپ کیونکہ سینئر لیڈرشپ میں رہے، ان کے قریب رہے، کیا جو نیب کا دعویٰ ہے کہ مولانا کے پاس کچھ ایسے اثاثے ہیں جو ان کے ذرائع انکم سے میچ نہیں کرتے، آپ ان کے قریب رہے، اگر آپ سے نیوٹرلی اس پہ انالیسز لیا جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ مولانا کہتے ہیں یہ زیادتی ہو رہی ہے کیونکہ میں حکومت کے خلاف ہوں اور حکومت نیب کو کٹ پتلی کے طور پہ استعمال کر رہی ہے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ احتساب سے کسی ایک کو بھی اپنے آپ کو بالا تر نہیں سمجھنا چاہیے. اور اگر ہم اپنے جلسوں میں تقاریر میں کہتے ہیں کہ حضرت عمر سے
ایک ان کے کرتے کے کرتے کا حوالے سوال سے کیا گیا تھا. کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے. تو اگر نیب پوچھتی ہے تو یقیناً ہم یہی بھی نواز شریف صاحب سے بھی ہماری گزارش تھی کہ آپ اپنا منی ٹریل دے دیں اور اس کے بعد پھر صورتحال قوم کے سامنے رکھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی سے استفسار کرتا ہے کسی معاملات کے حوالے سے تو اسے بے غبار کرنے کے لیے اس کو اپنی صفائی دے دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ اداروں کے خلاف ایسی بات کرے. جمعیت علماء اسلام میں اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں الحمدللہ یہ صورتحال سامنے آئی ہے کہ مفتی محمود سے لے کر اب تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ اپنے کردار کے حوالے سے بالکل واضح تھے. اور ہمیں امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے ساتھی جو دعویٰ کرتے ہیں اس کے مطابق جو ہے نا وہ اپنے صفائی جو ہے نا ثبوت نیب کے حوالے کریں گے. قوم کے سامنے میڈیا کے سامنے ہی دے دیں ساری چیزیں تو معاملات بے غبار ہو سکتے ہیں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ حافظ حسین احمد صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے حافظ حسین احمد جنہوں نے یہ واضح کیا کہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس انداز میں ان کی ممبرشپ ختم کیا وہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، وہ پارٹی ڈسپلن کے مطابق نہیں ہے. شوکاز نوٹس ہونا چاہیے تھا، ایک پراپر طریقہ کار ہوتا ہے جس کے تحت چلنا چاہیے تھا. اور حافظ حسین صاحب سے ہم نے جو دو اہم سوال کیے کہ کیا بیسک اختلاف تھا ان کا مولانا فضل الرحمان صاحب سے، جس پہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ جس انداز میں پی ڈی ایم آگے بڑھ رہی ہے یا جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این مولانا کو استعمال کر رہی ہیں، یہ ان کا بیسیکلی جو سب سے بڑا ان کا اختلافی نقطہ تھا. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو افواج پاکستان مخالف بیانیہ ہے اس پہ جے یو آئی کے جو سینئر اراکین ہیں بشمول حافظ حسین احمد صاحب انہیں اس پہ اختلاف تھا مولانا کی پالیسی سے، جس وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑا کہ مولانا حافظ حسین احمد صاحب سمیت مولانا شیرانی اور دیگر لوگ آج جے یو آئی فیس سے ان کو الگ کر دیا گیا، ان کی ممبرشپ کینسل کر دی گئی. ناظرین شارٹ سا بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.